यसु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे आज, जो एक ख़ास बात खुदावंद ने जो मेरे दिल में डाली, जिसके ताल्लुक़ से मेरे दिल में बोझ है कि हम बात करें, और वो है पोशीदा गुनाह का फल। अज़ीज़ों, पोशीदा गुनाह, सबसे पहले हम ये देखेंगे पोशीदा गुनाह होता क्या है। पोशीदा गुनाह अज़ीज़ों वो गुनाह है जो हम छुपा कर रखते हैं। अगर हम एक बिलीवर है, अगर हम एक ईमानदार हैं और हमारी ज़िंदगी में गुनाह है और वो गुनाह हमें पता है कि गुनाह है, लेकिन हम वो लोगों से छुपा कर रखते हैं। लेकिन खुदा तो हर एक बात से वाकिफ़ है, खुदा तो हर एक चीज़ को जानता है। याद रखें, जो चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में हमारे दिल के अंदर है, या जो कुछ जहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा, वहाँ पर खुदा हमें देख रहा है। सो आज मैं जो आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, लोग बग़ैर सोचे समझे गुनाह करते जाते हैं, पोशीदा गुनाहों में मुब्तला रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते रहते हैं और खुदा की मोहब्बत को अंडरस्टैंड नहीं करते। हालांकि खुदा ने उन्हें आज़ाद कर दिया है, खुदा ने उन्हें जो है वो मुकम्मल तौर पर रिहाई दे दी है। लेकिन वो रिहाई का एक्सपीरियंस और तजर्बा तब करेंगे जब वो अपने आप को खुदा के हाथ में देंगे, खुदा को फॉलो करना शुरू करेंगे, खुदा के कलाम मुक़द्दस को देखना शुरू करेंगे। और मैं आपको अजीज़ों बात बताना चाहता हूँ, ये जो पोशीदा गुनाह का फल है, या जो गुनाह का फल है, ये ऐसे नहीं आ जाता अजीज़ों। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि पोशीदा गुनाह, जैसे मैं पहले भी कर रहा था, पोशीदा गुनाह असल में है क्या। मैंने बात की जो हम छुपा कर गुनाह करते हैं, और ये कौन से हो सकते हैं। ये बहुत सारे सिन्स हो सकते हैं। जो पहले मेरे दिल में आ रहा है, पहले हम इस पर कुछ बात करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो जान सकते हैं कि हम पोशीदा गुनाहों में मुब्तला है, और अगर वो गुनाह हमारी ज़िंदगी में है तो उसके बाद हम किस तरह से खुदा के कलाम के मुताबिक उनसे जान छुड़वा सकते हैं, और अगर हम उनसे ना निकलें तो फिर क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर हम निकल आए तो फिर खुदा हमें कैसी बरकत देगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, पोशीदा गुनाहों में सबसे अहम और बड़ा गुनाह जो है, मैं ये कहूँगा वो जिनसी गुनाह है। और इसमें आज बहुत से ईमानदार फंसे हुए हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि खुदा के कलाम को फॉलो नहीं किया जाता, खुदा के कलाम को इज्जत नहीं दी जाती, इसलिए आप गुनाह में गिर जाते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे नहीं किया जाता। बहुत जगह पर खादमीन हमें ये बता रहे होते हैं, खुदा उन्हें बरकत दे, लेकिन मैं इस बात से हमेशा जो है वो मेरे दिल में एक सवाल आता है, और इवन मुझे अपने बहन भाइयों से इस बात की, मैं ये कह सकता हूँ कि शिकायत भी होती है। उनसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़, अगर आप कोई मसला किसी को बता रहे हैं कि वो उनके साथ आए, तो फिर उस मसले को बयान करने के बाद उसका हल भी बताएं। तो ज़्यादातर ये बताया जाता है कि पोशीदा गुनाह, लेकिन ये नहीं बताया जाता वो पोशीदा गुनाह क्या है और उनसे जान कैसे छुड़वाई जा सकती है। खादमीन ये भी कहते हैं कि खुदा के कलाम को जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप गुनाह में गिर जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात है, सच्चाई है, लेकिन कैसे आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो आप गुनाह में गिर जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ों खुदा कलाम मुक़द्दस में से ही हमें सिखाता है कि हम कैसे, जब खुदा को नहीं फॉलो कर रहे होते तो हम गुनाह में गिर जाते हैं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस टाइम जो मैंने मोबाइल आपके सामने जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसके नीचे एक स्टैंड लगा हुआ है, जिसके ज़रिए से ये मोबाइल जो है मुझ पर फोकस है, और अगर ये स्टैंड जिस पर ये खड़ा है इसको तोड़ दिया जाए तो ये मोबाइल गिर जाएगा। फिर इसमें जितनी भी सहूलतें हैं, चाहे लाइव मीटिंग है, चाहे इसमें इंटरनेट चल रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा या अहम जो इस टाइम अहमियत है वो स्टैंड की है। स्टैंड जो है उसको खड़ा किए हुए इस मोबाइल को। इसी तरह से हमारी रूहानी ज़िंदगी में एक बहुत अहम काम होते हैं, और खुदा का कलाम जो है कुछ चीज़ों में एक स्टैंड की तरह काम करता है, जो हमारी लाइफ को उठाए रखता है, हमें फोकस्ड रखता है। अगर हम वो ना करें तो बाकी जितनी हमारी ज़िंदगी में गिफ्टिंग्स है, हमारी ज़िंदगी में जितने भी बरकतें हैं, वो सब जो हैं, मैं ये कहूँगा वो हमारी इस गलती की वजह से फेल हो जाती हैं। वो हमें खड़ा नहीं रख सकती हैं, क्योंकि हम बुनियादी बात पर अमल नहीं कर रहे।
اب میں زیادہ نہیں آپ کا وقت لوں گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری زندگی میں تب گناہ ہوتا ہے جب ہم بنیادی طور پر خدا کے ان احکامات کو، ان اصولوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہم کب گرتے ہیں؟ جب آزمائش آتی ہے۔ اور آزمائش کب ہمیں گرا دیتی ہے؟ جب ہم دعا نہیں کرتے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو 1 گھنٹہ دعا کرتی ہوں۔ بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں میں تو صبح 3 بجے ہی جو ہے وہ اٹھ کر دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ کر دیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں دن کا آغاز یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ لیکن میں اس بات سے حیران ہوتا ہوں عزیزو کہ وہ لوگ جو بہن بھائی دعا کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کی دعا کے بعد ان کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح خدا نظر آنا شروع ہو، وہ مغروری سے بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کریں عزیزو، ڈیلی دیکھا کریں اپنے آپ کو۔ پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور ریئل دعا کرنی ہے، روح کے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے، اور خدا کے زور اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دعا وہ نہیں ہے جو آپ نے رٹائے الفاظ خدا کے زور بولنے ہیں، دعا وہ ہے جو آپ کے دل سے نکلتی ہے، وہ فریاد ہے جو آپ کے دل سے نکلتی ہے، اور وہ فریاد ہے جب آپ خدا سے کہہ رہے تھے خدا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، آپ میری مدد کیجیے، آپ میری ہیلپ کیجیے۔ یہ دعا ہے، یہ ریئل دعا ہے۔ اور دوسرا اہم پلر یا سٹینڈ ہماری روحانی زندگی کو کھڑا کرنے کے لیے وہ یہ ہے، جو ہماری روحانی زندگی کو ہمیشہ جو ہے وہ خدا کے زور ہمیں فوکسڈ رکھے گا اور ہمیں مضبوط رکھے گا، وہ ہے خدا کے کلام مقدس کو پڑھنا۔ عزیزو یہ دو وہ اصول ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے جو ہماری زندگی میں پلر کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کے پاس جتنے مرضی گفٹس ہیں، آپ کتنے بھی تعلیم یافتہ ہیں، آپ کتنی ہی سیمنریز کر چکے ہیں، اگر آپ ان دونوں میں کام نہیں کر رہے باقاعدگی کے ساتھ تو ابلیس آپ کو بہت آسانی سے گرا دے۔ آپ جب کلام مقدس ڈیلی اسٹڈی کرتے ہیں، بائبل مقدس کو اس لیے نہیں ہم نے پڑھنا کہ ہمیں بائبل مقدس کا نالج چاہیے، بائبل کو جاننا ہے، بلکہ ہمیں اس لیے پڑھنا ہے خدا کے کلام مقدس کو اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ اس سے ہم خدا کو جانیں گے، خدا کی آواز کو پہچانیں گے، یہ ہمیں مضبوط کرے گا، اس کی احکامات میں ہمیں نالج دے گا، ہمارے اندر خدا کا علم آئے گا، خدا کا وہ علم جو خدا چاہتا ہے جس سے وہ بھرے، رائٹ علم، صحیح درست علم جس سے ہمیں بننا ہے، وہ ہمارے اندر آئے گا۔ اور عزیزو علم جب ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے لیے تاریک راہیں جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب علم ہمارے اندر آتا ہے تو یہ تو الہی علم ہے۔ تو یہ دو اہم کام جب بھی ہم مس کرتے ہیں عزیزو، اور دعا کیا کرتی ہے، جو الہی علم ہمارے اندر آتا ہے اس کو روح کی طاقت سے بھر دیتا ہے، اور پھر ہمیں طاقت ملتی ہے کہ ہم روح میں طاقتور ہو کر بڑھنا شروع کریں۔ یقین کریں عزیزو پھر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ طوفان کی طرح آتی ہیں، لیکن ہم چٹان پر کھڑے رہتے ہیں جو یسوع مسیح ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو خداوند یسوع مسیح جو زندہ مجسم کلام ہے خدا کا، جو خود خدا ہے، وہ ان کو جب دعا کرنے کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ وہ اس زمین پر آئے اور وہ اس زمین پر انسان بن کر آئے، تو جب وہ انسان بن کر آئے تو ان کو جب دعا کرنے کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ ان کے پاس باڈی تھی، انہیں نیند آتی تھی، انہیں بھوک لگتی تھی، انہیں پیاس بھی لگتی تھی، ہر ایک چیز جو ایک انسان کو ایک باڈی کی کیئر کرنے کی ضرورت پڑتی انہیں ضرورت پڑتی تھی، تو جب ان کو دعا کرنے کی ضرورت تھی خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے، آسمان کے ساتھ، میں یہ کہوں گا آسمان کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنے کے لیے، تو پھر ہمیں کس قدر زیادہ ضرورت نہ ہوگی۔ عزیزو جب بھی آپ صحیح دعا نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آپ وہ دعا کر رہے ہوں گے جو آپ کو مغروری سے بھر رہی ہے، جو آپ کے اندر سے نہیں بلکہ آپ نے خود سے ایک پیٹرن، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو آپ خدا میں مضبوط نہیں ہوں گے، آپ دعا کر ہی نہیں رہے، پھر آپ گر جائیں گے۔ جب آپ کلام مقدس کو نالج کے لیے پڑھ رہے ہیں، بائبل کو نالج کے لیے پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو میسج سنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوں گے۔
اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں. خدا سے کہیں میں ایسے کرنا چاہتا ہوں, ایسے بائبل پڑھنا چاہتا ہوں, ایسے دعا کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں. خدا میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو, میں ایسے ہی دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آزمائش میں نہ پڑوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دعائیں ربانی جو ہم ڈیلی بیسس پر پڑھتے ہیں اس میں ہمیں سکھایا کہ ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے. اور وہ کب نہیں ہمیں آزمائش میں پڑنے دے گا؟ جب ہم اس کے ساتھ صحیح دعا میں, درست دعا میں اور درست کلام مقدس کی جو ہے وہ پڑھنے کی بنیادوں میں وقت گزاریں گے, درست وقت گزاریں گے جب ہم ان کے ساتھ. اور ایک اور بات جو ہمیں گرانے کا سبب بنتی, جب ہم دعا نہیں کر رہے, بائبل نہیں پڑھ رہے, ہم کبھی بھی روحانی نہیں ہو سکتے. اب جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں, آپ جتنا مرضی آپ کہتے رہے میں روحانی ہوں, میں کرسچن ہوں, میں جو ہوں وہ ایک لیڈر ہوں, میں ایونجلسٹ ہوں, میں پاسٹر ہوں, میں پادری ہوں, میں مبشر ہوں, یا میں جو ہے وہ اپوسل ہوں, جو بھی آپ اپنے آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں, آپ اس میں موو نہیں کر سکیں گے. آپ کے خلاف جب بھی اٹیک, آپ جب خدمت کر کے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے آپ ابلیس پر اٹیک کر کے آ رہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ دشمن پر اٹیک کریں گے, اس کی بادشاہی کے خلاف اٹیک کریں گے, تو وہ آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا. کرے گا, وہ ضرور کرے گا, لیکن آپ کے پاس اس کو اٹیک کرنے, اس کے اٹیک کو روکنے کے لیے طاقت ہی نہیں ہوگی. عزیزو یقین کرے, اگر آپ خدا کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے اصولوں میں جڑ جائیں, جو اس نے اصول بتائیں, جو محبت میں اس نے بتائیں, تو یقین کریں آپ کبھی بھی نہیں گریں گے, کبھی نہیں گریں گے. پوشیدہ گناہ تب آتے ہیں جب آپ ان دو اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں, اور یہ دو اصول ایسے اصول ہیں جب آپ یہ چھوڑتے ہیں تو آپ کی ساری لائف روحانی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا, دعا پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. کبھی یہ نہ کریں کہ آج میں دعا نہیں کروں گا, میں یہ کام کروں گا. کبھی نہ ایسا کریں, کبھی بھی نہ کریں. اور دعا کے بعد پھر اپنے آپ کو چیک کریں, کیا آپ کو اپنے اندر خدا کا اطمینان جو ہے محسوس ہو رہا ہے. ایک عجیب اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر محسوس ہو رہا ہے. آپ اپنی روح میں قوت محسوس کر رہے ہیں. کیا آپ حلیمی میں بڑھ رہے ہیں. کیا آپ کے اندر سے مغروری ختم ہو رہی ہے. کیا آپ کے اندر سے برے طریقے سے لوگوں کے لیے رویہ ختم ہو رہا ہے, لالچ ختم ہو رہا ہے. آپ مسیح میں گہرے ہو رہے ہیں, یعنی آپ یسوع مسیح جیسے بن رہے ہیں. سادہ الفاظ میں اگر آپ بن رہے ہیں تو پھر آپ واقعی آپ دعا کر رہے ہیں, اور اگر نہیں تو آپ دعا نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ کہوں گا, توبہ کریں خدا کے حضور, اور خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں. کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو عزیزو, اگر آپ ایسے ہی مر گئے, آپ ایسے ہی اس جسم کو, جب آپ نے سب نے جانا ہے اس دنیا سے, تو عزیزو آپ آسمان پر نہیں جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. اس دوران میں اگر خدا یسوع مسیح آگے, تو پھر آپ کو خدا یسوع مسیح نہیں لے کے جائیں گے. خدا یسوع مسیح آپ کو کہیں گے, تو میری بھیڑ ہی نہیں ہے, تو نے تو مجھے فالو ہی نہیں کیا. جب آپ نے اس کے ساتھ کوئی وقت ہی نہیں گزارا جیسے وہ چاہتا ہے. کیونکہ خدا جو ہے عزیزو, وہ دل کو دیکھتا ہے, وہ آپ کے کاموں کو نہیں دیکھتا. ایون آپ کے ذریعے اگر بہت زیادہ معجزات بھی ظاہر ہوتے ہیں, پھر بھی آپ رہ جائیں گے یہاں پر, کسی بھی آپ خوش فہمی میں نہ رہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ خدا کو فالو نہیں کر رہے. میں یہ خدا سے ڈر کر بات کر رہا ہوں, میں مغروری سے بات نہیں کر رہا. میں خود خدا کے اس کے فضل اور رحم سے بچایا گیا ہوں, اور میرا یہ ایمان ہے وہ مجھے بچائے رکھے گا. اور میں یہ اپنے لیے دعا کرتا ہوں, خدا مجھے دعا کرنا سکھا. آج بھی میں یہ دعا کرتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں یہ دعا کر رہا ہوں, خدا میری مدد کر, مجھے اپنا کلام پڑھنا سکھا, آپ کے ساتھ وقت گزارنا سکھا. پھر آپ خدا کی قوت سے بھریں گے. اور عزیزو, اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کی زندگی میں گناہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا, پھر آپ پوشیدہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے جسے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. جو مرضی آپ کر لیں. پوشیدہ گناہوں میں لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے موبائلز کو, اپنے کمپیوٹر ڈیوائسز کو, اپنے لیپ ٹاپس کو تنہائی میں لے جا کر جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. خراب قسم کی موویز دیکھتے ہیں, فحش جو ہے وہ فلمیں دیکھتے ہیں, فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں. اور چونکہ خدا کا روح ان کے اندر آلریڈی ہوتا ہے, اور وہ اس کو رنجیدہ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے جیسے وہ یہ کام کر کے جب ہٹتے ہیں, جب وہ اپنا کام کمپلیٹ گناہ کروا لیتا ہے ابلیس ان سے, تو پھر انہیں ندامت فیل ہوتی ہے, پھر اپنے آپ اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں, اور پھر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں.
لیکن پھر اگلے ہی دن جو ہے وہ گناہ میں گر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز سے آزاد ہو جاتے تو پھر وہ دوبارہ آپ سے نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ آپ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ کریں، جان بوجھ کر یہ کام نہ کریں۔ تو پوشیدہ گناہ، اور یہ جو پوشیدہ گناہ ہے عزیزو، یہ جب بڑھتے چلے جاتے اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ سینسٹیو نہیں رہتے، آپ ان کے لیے ہوشیار نہیں رہتے، تو پھر یاد رکھیں پھر یہ ایک درخت بن کر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کا پھل آتا ہے۔ آپ ان پوشیدہ عیبوں اور گناہوں کو تو آپ چھپا لیں گے لوگوں سے، لیکن جو پھل ان پر آئے گا، ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں نظر آئے گا، وہ آپ نہیں چھپا سکیں گے، بہت مشکل۔ اور وہ پھل کیا ہوگا؟ دوسروں کے ساتھ نفرت، کلیسیا کے ساتھ نفرت، لوگوں پر الزام لگانا، شہوت پرستی، مسلسل اپنے اپوزٹ کو ہر وقت گندی نظر سے دیکھتے رہنا، مغروری کرنا، اپنے ماں باپ کے نافرمان ہونا، یہ پھل ہے۔ اور یہ آپ سے آٹومیٹکلی ہو جائے گا، کیونکہ آپ جو تنہائی میں گناہ کے ساتھ وقت گزارے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہو۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ موت پیدا کرتا ہے، اور یاد رکھیں گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آپ اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی موت بھی۔ آپ نے اگر دوسری پیدائش کا تجربہ کر بھی لیا لیکن آپ پھر اپنی زندگی جو مجھے ابھی تک خدا کے کلام سے سمجھ آئی ہے کہ آپ اپنی زندگی ضائع بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی ابدیت کھو سکتے ہیں، آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ باز آئیں اس بات سے، خدا کا فضل، خدا کا رحم ہمارے لیے جو ہمارے اوپر ہے وہ مذاق نہیں ہے، اس کو بے عزت مت کرے۔ آپ جتنی دفعہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو بے عزت کر رہے ہو۔ اگر آپ تنہائی میں اس طرح کے پرابلم سالوں سے آپ شکار ہیں تو بہت خطرناک بات ہے عزیزو۔ آپ ڈھونڈے، آپ رہنمائی مانگے خدا سے، اور جو آپ سے مضبوط نظر آتے ہیں خدا میں، آپ ان بہن بھائیوں کے ساتھ، بہنیں بہنوں کے ساتھ یہ بات شیئر کریں، اور بھائی بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر اس طرح کے جنسی گناہ میں آپ مبتلا، میں آپ کو کبھی انکریج نہیں کروں گا کہ آپ یہ بات جا کر جو ہے بہنیں جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ کریں اور بھائی جو ہے وہ بہنوں کے ساتھ کریں، کبھی نہیں۔ وہ جتنے مرضی اسپرچولی میچور ہے، بھائی بھائیوں کے ساتھ یہ بات شیئر کریں اور بہنیں بہنوں کے ساتھ، خدا ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اکیلے اگر آپ نہیں لڑ پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اکیلے اس کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں، کسی نہ کسی کو شامل کریں اپنے ساتھ، بھائی بھائیوں کو، بہنیں بہنوں کو۔ بار بار یہ میں بات کر رہا ہوں اور اس کو ایسے ہی لے جیسے میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ پوشیدہ گناہ بہت سے ہیں۔ ہم لالچ اور مغروری اور سیلف پرموشن کے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے اندر یہ گناہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مغروری گناہ، وہ مغروری میں چل رہے ہوتے ہیں اپنے اندر اس بات کو رکھ کے کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا۔ مغروری کیا کرواتی؟ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہتی۔ وہ جب بھی کہیں میسج دیتے ہیں، کہیں پر بھی خدمت کرنے جاتے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش میں آگے آ جاؤں۔ اور میں اس بات سے حیران ہوں کہ لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا بھوت سوار ہو گیا ہوا ہے کلیسیا کے اوپر۔ اب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا اس کو اس طرح مت لیجئے کہ کلیسیا میں یا چرچز میں لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ پہلی جگہ نہیں ہے۔ پہلے ہم نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے۔ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ تو ایک رزلٹ ہے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہمارا خدا کے ساتھ بچوں کی طرح رشتہ قائم ہو۔ کیا ہمیں کلام مقدس بائبل مقدس بتاتی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک ہم بچوں کی مانند نہ بنے، ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو بچوں کی طرح ہمیں خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ہے۔ کس طرح سے بچے اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں، ایسے ہی ہمیں خدا کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہمارا خدا کے ساتھ دل ہمیشہ لگا رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی آنکھ سے بھرا رہنا چاہیے۔ یہ پوشیدہ گناہ بھی جب آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں اور سالوں تک کرتے رہتے ہیں، اس کا بھی جو درخت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس پر پھل آتا ہے۔ یاد رکھیں پھل جو ہے وہ کسی پودے کی بڑھوتری کا نشان ہے کہ وہ پودا بڑا ہو چکا ہوا ہے، اب اس کے پھل آنا شروع ہو گئے ہیں۔
اگر آپ کی زندگی میں نفرت ہے، شہوت پرستی ہے، آپ کی زندگی میں ناچ رنگ ہے، آپ کی زندگی میں حسد ہے، آپ کی زندگی میں مغروری ہے، تو اور یہ سالوں سے ہے، بہت سالوں سے آپ اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی لگتا ہے ٹھیک ہے، کبھی آپ گر جاتے ہیں، کبھی آپ اٹھ جاتے ہیں، اور آپ اس سے آزاد نہیں ہوئے سالوں سے، تو یاد رکھیں پھر آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور راست بازی میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ راست بازی میں چل رہے ہیں تو آپ پرفیکٹ ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جب راست بازی میں چل رہے ہیں آپ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ ہمیشہ مدد لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ ہمیشہ دوسروں کو آگے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پرومیننٹ نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لیڈر شو نہیں کرتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ کا جو بھوت ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے پاسٹر جو ہے وہ گناہ میں پڑے ہیں، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اور وہ اپنے سے جو چھوٹے لوگ ہیں، جو یعنی جنہیں وہ سمجھتے ہیں چھوٹے، کیسے سمجھتے ہیں؟ پوزیشن کی وجہ سے، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتے۔ عزیزو، اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کے صرف وہ بہن بھائی ہیں جو شاید آپ کو پوزیشن میں تو چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ وہ خدا میں مضبوط ہے، شیئر کریں ان کے ساتھ اپنے مسائل، نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ پاسٹر ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ یہ، آپ وہ ہیں، آپ بوس ہیں، آپ چیئرمین، آپ یہ وہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا۔ یہ پوزیشنز جو ہیں یہ بعد کی بات ہے، پہلے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے، پہلے ہمیں خدا میں درست ہونا ہے۔ کیا ہمارے اندر سے خداوند یسوع مسیح نظر آ رہے ہیں؟ اگر نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ کون سے لیڈر ہیں؟ کس کو لیڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہیں آپ؟ میں یہ کہتا ہوں ہم کون ہیں اگر خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے ساتھ نہیں؟ وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ کلام ہے، وہ ہمارے اندر جب زندہ ہوتا ہے تو پھر لوگ اسے ہمارے اندر سے دیکھتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں اور لوگ ہمیں پڑھتے ہیں۔ یقین کریں، لوگ جو ہمارے بارے میں کمنٹس دے رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں جا رہے ہیں تو پھر چیک کریں، کلام مقدس سے پوچھیں خداوند کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ تو پھر خداوند بائبل مقدس میں سے آپ سے بات کریں۔ اور یاد رکھیں کلام مقدس یہ فرماتا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، آپ کے اندر جو پھل ہیں آپ وہی ہیں، اور اگر پھل اچھے نہیں ہیں تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں میں بائبل مقدس میں سے آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت زبردست حوالہ ہے اور بہت انکریجنگ بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے نئے عہد نامہ میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 7واں باب، اور اس کے جو ہے وہ میں پڑھوں گا 17ویں آیت سے، اور یہاں پر لکھا ہے اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے، اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح ٹیچ کر رہے تھے کہ آپ کس طرح سے جھوٹے نبیوں کو یا جھوٹی تعلیم دینے والوں کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ سو میں یہاں پر پھل کی بات کر رہا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ذکر کیا کہ کبھی بھی اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا، نہ برا درخت اچھا پھل لاتا۔ عزیزو، آپ اپنے اعمال چیک کریں جو آپ سے عام طور پر ہو جاتا ہے اور آپ وہ کرتے ہی رہتے ہیں، وہ جنسی گناہ ہو سکتا ہے، وہ شہوت پرستی ہو سکتی ہے، وہ لالچ ہو سکتا ہے، وہ حسد ہو، لوگ مسلسل حسد کرتے رہتے ہیں عزیزو ایک دوسرے سے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو مسلسل حسد میں چلتے ہیں لوگ، ان کے چہرے کے اوپر حسد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر ان کے کڑواہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر وقت جو غصہ کرتے ہیں اور ہر وقت جو ہر بات پر نالا اور ناراض رہتے ہیں، یہ ڈیمونک ہے، یہ بدرو گرفتہ ہو جاتے ہیں لوگ ایسے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایماندار جو ہے وہ بدرو گرفتہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، کلام میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ جب آپ جو ہے وہ مسلسل خدا کے کاموں کو چھوڑتے جائیں گے اور خدا کے سے کلام سے اور اس کی حضوری سے اپنے آپ کو نہیں بھرنے دیں گے، تو پھر ابلیس جس کو آپ موقع دے رہے ہیں وہ تو آپ کو بھرے گا اپنی باتوں سے۔ لوگ عزیزو اس قدر انسینسٹیو، اس قدر غیر حساس ہو چکے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم نے ایک دن اپنی زندگی کا
اپنے اس بدن کا جو ہمیں دیا گیا حساب دینا کہ ہم نے کیسے استعمال کیا. اور وہ سمجھتے جیسے ہم ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں پوشیدہ گناہوں میں رہ کر، اسی طرح سے ہم خدا کو بھی دھوکہ دے لیں گے. آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے عزیزو. خدا جو ہے وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے. آپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے عزیزو. توبہ کریں عزیزو، میں آپ کو کہوں گا توبہ کریں، توبہ کریں. آپ کا دل کبھی بھی اطمینان سے نہیں بھرا ہوگا اگر آپ خداوند میں ٹھیک نہیں جا رہے ہیں. یہ بھی پھل ہے، اطمینان بھی جو ہے وہ خداوند میں رہنے کا ایک پھل ہے. کیونکہ درخت جو ہے وہ جب لگا ہوا ہے، اور اگر وہ درخت خداوند یسوع مسیح میں لگا ہوا ہے اور آپ اس کو بڑھنے دے رہے ہیں، اور ہر وہ پودا، ہر وہ جڑی بوٹی خدا کے کلام کے خلاف، آپ کی زندگی کے خلاف آتا ہے، اور آپ اسے خدا کی طاقت، اس کے ساتھ دعا میں وقت گزارنے اور کلام مقدس کو پڑھنے سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. کیونکہ آپ پر یہ نہیں اٹیک نہیں ہو، اٹیک آئیں گے لیکن آپ اسے اکھاڑ پھینکیں گے. آپ پر غصے کا اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کلام مقدس سے جب یہ جانتے ہوں گے کہ غصہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، نہ یہ خدا کے جلال کا کوئی کام کر سکتا ہے، آپ اسے خدا کی طاقت سے ریجیکٹ کر دیں گے، اکھاڑ پھینکیں گے. ہو سکتا ہے آپ پہ شہوت پرستی کا اٹیک ہو، آپ پر جو ہے وہ جنسی جو ہے وہ گناہ کا کرنے کے لیے جو ہے وہ شہوت پرستی کا اٹیک ہو. آپ اس سے اپنی جان چھڑوا لیں گے، آپ اس کو کمانڈ کریں گے، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. لیکن عزیزو، اگر آپ خداوند میں مضبوط نہیں، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، آپ پوشیدہ گناہ میں مسلسل ہے، تو پھر خدا کا رشتہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. جیسے ہی آپ کی آزمائش آئے گی آپ گر پڑیں گے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بیوقوف جو ہے اس نے اپنا گھر جو ہے وہ ریت پر بنایا. آندھیاں آئی، طوفان آئی، اس گھر کو جو ہے وہ دھچکا لگا، صدمہ لگا، اور گھر وہ بالکل جو ہے وہ گر گیا اور تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. لیکن جس شخص نے اپنا گھر چٹان پہ بنایا تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کے خلاف آندھیاں آئی، طوفان آئے، گھر کو جو ہے وہ دھچکا لگا، لیکن وہ مضبوطی سے کھڑا رہا کیونکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ چٹان پر تھی. روحانی زندگی بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے اگر بنیاد اپنی ٹھیک نہیں رکھی، آپ کا تنہائی میں وقت اگر خدا کے ساتھ نہیں گزرتا، تو عزیزو آپ غلط جا رہے ہیں. عزیزو آپ پوشیدہ گناہ میں مبتلا ہے. اس کے پھل لوگوں کو نظر آئیں گے. اور یاد رکھیں آپ چھپے نہیں رہیں گے، آپ رویل ہو جائیں گے، لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے. جو کچھ آپ تنہائی میں ہے یہ ظاہر ہو جائے گا لوگوں پر. اور اگر آپ تنہائی میں خدا کے ساتھ خالص ہے، وفادار ہے، یہ بھی لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا. کیونکہ پھر آپ کے اندر سے مسیح کی محبت، مسیح کا عشق اور اس کی محبت جو خدا نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بھیجی، وہ نظر آئے گی. آپ کے اندر سے لوگوں کے لیے ترس نظر آئے گا، محبت نظر آئے گی، آپ کے اندر حلیمی ہمبلنس نظر آئے گی. تو لوگ آپ کو جانیں گے اور لوگ آپ میں مسیح کو دیکھیں گے. اور پھر وہ جو ہے پھر آپ بھی یہ کہہ سکیں گے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اسی لیے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم مسیح میں اپنے آپ کو مدغم ہونے دیں. مدغم کا مطلب ہے کہ ہم مسیح میں اپنے آپ کو بالکل چھپ جانے دیں، اپنے آپ کو ایون مر جانے دیں. مسیح زندہ ہو، وہی نظر آئے، اس کا کلام نظر آئے. اور مسیح جب آپ میں زندہ ہوگا تو یسوع مسیح کو کوئی چیز گناہ میں نہیں گرا سکتی. ہمیں گرا سکتی ہے، یسوع کو نہیں گرا سکتی. سو عزیزو، اس کے لیے آپ کو تن دہی سے، اس کے لیے آپ کو محنت کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو پورے دل کے ساتھ خدا کے حضور جانا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ کو اپنی عزت کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے احساسات کو، وہ شاید آپ کو بہت سے اپنے ریلیشنز کو چھوڑنا پڑے، آپ کو بہت سی جگہوں کو چھوڑنا پڑے، آپ کو نوکریوں کو چھوڑنا پڑے، آپ کو منسٹریز، شاید کہ کچھ کو اپنے چرچز کو بھی چھوڑنا پڑے. کیونکہ سارے چرچز جو خدا ان میں خالص نہیں ہیں، سب خادمین خدا ان میں خالص نہیں ہیں. جانچے اور پھر انہیں فالو کریں. پاسٹر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہے. پاسٹر کا مطلب یہ ہے وہ خدا کا ایک نمائندہ ہے. اس کو دیکھیں، اگر وہ خدا ان میں خالص ہے تو خدا ان ظاہر کر دیں گے، خدا کا کلام آپ پر ظاہر کر دے گا. لیکن اگر وہ خالص نہیں تو آپ غلط جگہ پر ہیں. آپ غلط جگہ پر اپنی جو ہے وہ وقت گزارنے کی کوشش کریں، آپ کبھی مضبوط نہیں ہوں گے. کلیسیا جہاں پر مضبوط ہے، جہاں پر خادم خدا نے ٹھیک رکھے ہیں، خالص رکھے ہیں، وہاں پر آپ کو مضبوطی ملے گی، وہاں پر آپ مچور ہو جائیں گے اور گہرے ہو جائیں گے خدا میں. لیکن جہاں پہ ایسا نہیں ہوگا وہاں پر ہمیشہ آپ گرتے ہی رہیں گے. آپ اپنے اوپر بھی افسوس کرتے رہیں گے اور اس خادم پر بھی جو آپ کو صحیح تعلیم نہیں دے رہا ہے. یہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا،
میں سچائی بتا رہا ہوں. سو عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے میں کثرت سے برکت ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کو اس میسج کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو ضرور اسے شیئر کریں، لوگوں تک جانے دیں عزیزو. لوگ بہت زیادہ پرابلمز میں ہیں اور میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے جب لوگ مسیح کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لوگوں تک پہنچائیں اس آواز کو، کیونکہ یہ میری آواز نہیں، یہ خدا کے کلام کی، خدا کی آواز ہے، یہ خدا کے زندہ کلام کی آواز ہے. لوگ سنیں اور وہ خدا کے پاس آئے اور خدا کے نام کو جلال ملے اور وہ خدا میں کہہ رہے ہو. سو خدا آپ سب کو برکت دے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. بائے.